शालोम भाई और बहनों, आज हम इस हिल स्टेशन पर हैं जहां मेरे पीछे स्काउट्स हैं। मैं आज इन स्काउट्स के साथ आया हूं और आज 19वां इतवार है और मुक़द्दस लूका की अंजील में से हम लेंगे। आज थोड़ी देर के बाद इनके साथ मैं पाक मास करूँगा और उस पाक मास में यही तिलावत होगी जो इतवार की तिलावत है। तो आइए पहले तिलावत सुनते हैं और फिर उसके बाद आगे चलते हैं। लूका की अंजील उसका 12वां बाब 32 से 48 आयत तक। आए छोटे गल्ले, ना डर, क्योंकि तुम्हारे बाप को पसंद आया कि बादशाही तुम्हें दे। अपना माल व असबाब बेच डालो और खरायत दो। अपने लिए ऐसे बटुए बनाओ जो पुराने नहीं होते, यानी आसमान पर एक नामुमकिन अज़वाल ख़जाना जहाँ चोर नज़दीक नहीं जाता और कीड़ा ख़राब नहीं करता, क्योंकि जहाँ तुम्हारा ख़जाना है वहीं तुम्हारा दिल भी लगा रहेगा। कमर बस्ता रहो और अपने चिराग रोशन रखो, और तुम उन आदमियों की मानद हो जो अपने मालिक की राह देखते हों कि वो शादी में से कब वापस आए, ताकि जब आए और खटखटाए तो फ़ौरन उसके वास्ते खोल दें। मुबारक हैं वो ग़ुलाम जिनको मालिक आकर जागता पाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि आप कमर बांध कर उन्हें खाना खाने को बिठाएगा और उनकी खिदमत करता जाएगा। और अगर वो रात के दूसरे पहर या तीसरे पहर आए और उन्हें ऐसा पाए तो वो ग़ुलाम मुबारक हैं। लेकिन ये जान रखो कि अगर घर का मालिक जानता कि चोर किस घड़ी आएगा तो वो जागता रहता और अपने घर में नकब लगने ना देता। बस तुम भी तैयार रहो कि जिस घड़ी तुम ख्याल भी नहीं करते इब्ने इंसान आएगा। तब पतरस ने उसने कहा, ऐ खुदावंद, तू ये तमसील हम ही से कहता है या सबसे? खुदावंद ने कहा, कौन है वो ईमानदार और होशियार मुंतज़िम जिसको मालिक ने अपने घर पर मुकर्रर किया ताकि पैमाना गंदम वक्त पर उन्हें दिया करे। मुबारक है वो ग़ुलाम जिसे मालिक आकर यूं ही करता पाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो उसे अपने सारे माल का मुख्तार कर देगा। लेकिन अगर वो ग़ुलाम अपने दिल में कहे कि मेरा मालिक आने में देर करता है और ग़ुलामों और लौंडियों को मारना और खाना पीना और मस्त होना शुरू करे, तो उस ग़ुलाम का मालिक ऐसे दिन आ मौजूद होगा कि वो इंतज़ार ना करता हो और ऐसी घड़ी कि वो ना जानता हो, और वो उसे काट डालेगा और बेईमानों के साथ उसका बुखरा कर देगा। बस जिस ग़ुलाम ने अपने मालिक की मर्ज़ी जानकर तैयारी ना की, ना उसकी मर्ज़ी के मुताबिक अमल किया, वो बहुत मार खाएगा। मगर जिसने ना जानकर मार खाने का काम किया, वो थोड़ी मार खाएगा। बस जिसे बहुत दिया गया है उससे बहुत तलब किया जाएगा, और जिसे बहुत सौंपा गया है उससे ज़्यादा मांगा जाएगा। इंजील मुक़द्दस के वसीले से हमारी तमाम ख़ताएँ मुआफ़ की जाएं। तो आइए इस पर थोड़ा सा गौर करते हैं। अगर आपको याद हो, पिछले अतवार की जो तलावत थी उसमें एक ऐसा शख्स था जो दौलत उसका ख़जाना बहुत जमा हुआ था। उस साल गंदम उसकी बहुत हुई और उसको ये एहसास ना हुआ कि कैसे वो उसका इस्तेमाल करे, और वो अपने आप को बुलंदियों पर देखना चाहता था। जैसे अभी हम देख रहे हैं, ये वो जगह है जिसकी पहाड़ की बुलंदी पर एक पैनोरामा बनाया गया है
اور وہاں سے ایک کنٹرول سسٹم کے ساتھ، اور انسان جب جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے وہ یہی کرنا چاہتا ہے۔ اور یہ جو شخص تھا پرانے پچھلے اتوار والا، وہ یہی کرنا چاہتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ میں نئے غلے بناؤں گا اور اپنی دولت اور اپنے آپ کو کہوں گا عیش کرو اور وہاں رہوں گا۔ تو آج کی تلاوت جو ہے اس کا جواب ہے، کہ اس کا استعمال کیسے کیا جائے۔ جو پہلے لفظ استعمال کیے جاتے ہیں، خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں نہ ڈر۔ بائبل مقدس میں یہ لفظ نہ ڈر 365 بار استعمال کیا گیا ہے۔ خوف نہ کر، مت ڈر، اور یہ 365 بار کا مطلب ہے کہ جیسے سال کے ہر دن خداوند ہمیں کہتا ہے کہ یقین کرو کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ خوف آپ کو مفلوج کرنا چاہتا ہے، لیکن ایمان آپ کو رقص کراتا ہے۔ خوف آپ کو لاچار بناتا ہے، یقین آپ کو فنکار بناتا ہے۔ ایمان مشکلات کا نہ ہونا نہیں، بلکہ ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ ہے۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح بار بار اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں۔ یسوع کی تجویز سن کر ڈر تو لگتا ہے، اگر وہ ہم سچ میں سمجھ جائیں۔ اسی ڈر کو ختم کرنے کے لیے 365 دفعہ یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ ڈر مت۔ اور اس کا جو حل بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اپنی چیزوں کو بانٹو۔ ایک یونانی میں ایک لفظ ہے پلیونوسیا، جس کا مطلب ہے اور سے اور زیادہ اکٹھا کرنا۔ اس کا الٹ جو ہے وہ ہے شراکت کرنا، بانٹنا۔ تو خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ جو تمہارے پاس ہے اس کو بانٹو، اور اس کے لیے پھر وہ 3 تمثیلیں پیش کرتی۔ پہلی تمثیل ہے، یسوع اس دنیا میں جاتے ہوئے اپنے شاگردوں کو یہ دنیا سپرد کر کے جاتے ہیں۔ رسولوں کے اعمال میں شاگردوں کو کہا جاتا ہے یہی یسوع جس طرح تم اسے آسمان پر جاتے دیکھ رہے ہو اسی طرح پھر آئے گا۔ اعمال کی کتاب اس کا 1 باب اس کی 11ویں آیت۔ اور اس دنیا میں تم خادم بن کے رہو، وہ خادم جو ہمیشہ تیار رہے اور جاگتا رہے۔ لفظ استعمال کیا گیا ہے جاگتا رہنا، اور پھر کمر بستہ رہنا۔ کمر، اس وقت میں لوگ جو تھے لمبے چوگے پہنا کرتے تھے اور گھر میں لمبے چوگے پہن کر آرام سے رہتے تھے، لیکن جیسے ہی وہ باہر نکلتے تھے یا کام کے لیے جاتے تھے تو کمر کے گرد ایک پٹکا باندھتے تھے تاکہ وہ ان کے قدم جو ہیں اس میں الجھ نہ جائیں اور کام کرتے ہوئے انہیں رکاوٹ پیدا نہ ہو۔ تو خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں تم اس غلام کی طرح بنو جو ہمیشہ پٹکا جو اپنی کمر میں باندھ کر تیار رہتا ہے کہ وہ اپنے کام میں جٹا رہے اور دوسروں کی خدمت کرے۔ دوسری علامت ہے چراغ روشن رکھو، یعنی وہ گھر، یعنی تمہارا گھر وہ گھر ہو جہاں خدمت میں چھٹی کا تصور نہ ہو۔ اگر کوئی دروازہ کھٹکھٹائے، کتنی بار بھی دروازہ کھٹکھٹائے، تم اس کے لیے کھولو۔ اور یہ خدا میں تم تیار ہو، تم وہ خادم ہو جو دروازہ کھولنے کے، اگر تم ایسا کرتے ہو تو تم مبارک ہو۔ یہ بڑا ضروری ہے، خدا یسوع مسیح بار بار اس شخص کو مبارک کہتے ہیں۔ اور وہ شخص ایسا شخص ہوگا، یہ عجیب تھوڑا لگتا ہے کہ جب گھر میں مالک آئے گا، دروازہ کھول کے اندر آئے گا تو وہ خادم بن کر خادم کی خدمت کرے گا۔ مالک جو ہے وہ خادم بن کر خدمت کرے گا۔ یہ نئی دنیا کا تصور ہے، کیونکہ عام طور پر ایسے نہیں ہوتا۔ مالک جو ہے اس کی خدمت جو ہے وہ خادم کرتا ہے۔ یہاں مالک گھر آتا ہے واپس اور وہ کمر بستہ ہو کر خادم کی خدمت کرتا ہے۔ باپ خدمت کروانے نہیں، باپ خدمت کرنے آیا ہے۔ یہ تصور خداوند یسوع مسیح پیش کرتے ہیں۔ اور خداوند یسوع مسیح نے اس کا جو یونیفارم ہے، ڈریس جو ہے، وہ بھی آخری کھانے کے موقع پر دکھایا تھا۔
اور وہ شاہی لباس نہیں تھا، وہ بالکل ایک چھوٹا سا پٹکا تھا کمر کے گرد، تاکہ وہ اپنے شاگردوں کے پاؤں دھو سکے۔ دوسری تمثیل میں ایک لفظ پیش کیا گیا ہے، چور کی طرح وہ دن آئے گا۔ پہلے مقدس پولس کے پہلے خط جو انہوں نے تسالونیکیوں کے نام لکھا، اس کے 5 باب اس کی 2 آیت میں ہے کہ خداوند کا دن چور کی طرح آئے گا۔ پھر مقدس پطرس کا دوسرا خط اس کے 3 باب اس کی 10ویں آیت میں، پھر مکاشفہ 3 باب میں سردیس کی کلیسیا کے لیے پیغام 3 آیت میں ہے، تیرے پاس چور کی طرح آؤں گا اگر تو نہ جاگتا رہے۔ اس چور سے بچنے کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ جو تمہارے پاس ہے اس کو پہلے ہی بانٹ دو۔ اس کو بار بار چور کا لفظ جو استعمال کیا گیا ہے ہمارے لیے تھوڑا مشکل ہے۔ شاید خدا یسوع مسیح، اگر ہم یہاں پر ایک اور لفظ استعمال کرتے، الارم، ایسا وہ الارم جو آپ کو جگا دیتا ہے، ایسی بات سے جگاتا ہے جس سے آپ اپنی زندگی کو بچا سکتے ہو۔ ایک جو نالے جو کہ 50 سے 60 بعد از مسیح ایک رومی شاعر تھا، وہ کہتے ہیں، وہ مسافر جس کے پاس کچھ نہیں، چور کے آنے پر گانا گاتا ہے اور ہنستا ہے اور ڈانس کرتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ چور کو اس کے پاس سے کچھ نہیں ملے گا۔ تو خدا یسوع مسیح کہتا ہے تم دوسروں کے ساتھ اس طرح بانٹو۔ یہ خدا یسوع مسیح کا مشورہ ہے۔ اس لیے یسوع کہتا ہے وہ مبارک ہیں جو غریب ہیں۔ یہاں یہ بات واضح کرنا ضروری ہے، غریب اپنی سستی، اپنے نکمے پن یا کاہلی یا کسی ناگہانی آفت کی وجہ سے، اپنا سب کچھ کھو دینے کی وجہ سے اگر غریب ہو جائے تو وہ مبارک نہیں ہے، بلکہ سب کچھ ہوتے ہوئے جب انسان شراکت کے لیے تیار ہوتا ہے، بانٹنے کا فیصلہ کرتا ہے، تب وہ مبارک ٹھہرتا ہے۔ یہ چور چرانے نہیں، یہ چور بچانے آتا ہے۔ زنگ، کیڑا، ان سے بچانے کے لیے انسان کو یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ بانٹے۔ پھر تیسری جو مثال پیش کی گئی ہے، تمثیل پیش کی گئی ہے، وہ ایماندار، ہوشیار اور منتظم، اور دوسرا جو اس کے الٹ ہے وہ شریر اور بے ایمان منتظم ہے۔ خدا یسوع مسیح ہمیں بتاتا ہے کہ تمہیں یہ انتظام کے طور پر دیا گیا ہے، انتظام کو سنبھالو، مالک تمہاری خدمت کرے گا جب تم اس کے، تمہارے پاس بہت ہو تو بہت دو، اگر تمہارے پاس تھوڑا ہو تو کوشش کرو کہ دل کی خوشی سے تھوڑا بھی دو۔ یہ توبیہ کی کتاب اس کے 4 باب میں بتایا گیا ہے۔ کیسے؟ تو خدا یسوع مسیح بار بار اس گرد، اس جو عنوان ہے، یہ جو ٹاپک ہے، اس کے گرد بار بار ہمیں یہی بتاتے ہیں کیسے اس نئی دنیا کو بنانا ہے، اور دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ اور اس میں وہ یہ بانٹنا صرف چیزوں کو بانٹنا نہیں، جیسے یہ بچے خوشیوں کو بانٹنا، ایک دوسرے کے ساتھ اپنا وقت بانٹنا، ایک دوسرے کے ساتھ اپنا علم بانٹنا۔ اب آج ان کے ساتھ میں نے ایک جوناتھن سیگل کی کہانی ان کو بتاؤں گا، اور اس کے حوالے سے کہ وہ کیسے سمجھتا ہے کہ وہ ایک ایسا شخص ہے، ایک ایسا سمندری بگلا ہے جو کہ دوسروں کے کام آ سکتا ہے۔ تو اس کے حوالے سے آج کی تلاوت کے مطابق یہی میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ خداوند آپ کو اور مجھے یہ برکت دے کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے، جتنا ہے، ذمہ داری کے ساتھ ہم دوسروں کو بانٹ سکیں۔ شالوم بھائی اور بہنوں۔